Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the episode 14 of our Sira podcast, Know Your Nabi. Previous जो हमारा सेशन था उसके अंदर हमने पहली वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल हुई उसको डिस्कस किया था, और उसके बाद फिर फर्दर वही के जो 7 तरीके हैं हमने उसको डिस्कस किया था। अच्छा, इस वाले सेशन के अंदर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की दौर की जो ज़िंदगी है, मतलब जो पहली वही नाजिल होने के बाद अल्लाह के रसूल के साथ क्या मामला थे, उसको हमने डिस्कस करना है बेसिकली। और अल्लाह के रसूल के दावत के जो अदवार हैं, जो स्टेजेस हैं बेसिकली, अगर हम उसकी तरफ जाएं तो अल्लाह के रसूल की 2 ज़िंदगियां बनती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट को हम कहते हैं, जिन्हें हम मक्की दौर कहते हैं अल्लाह के रसूल का, और सेकंड है जिसको हम कहते हैं जी ये मदनी दौर है। मक्की दौर और मदनी दौर। अच्छा, मक्की दौर ये कमो बेश कोई 13 साल का एक अरसा है, हिजरत से पहले पहले वाला, जिसको हम मक्की दौर कहते हैं। और मदनी दौर वो दौर है जो हिजरत के बाद कमो बेश 10 साल का एक अरसा अल्लाह के रसूल मदीना के अंदर जो गुजारते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मक्के के अंदर भी फर्दर इसके 3 फेजेस बनते हैं। पहले जो 3 साल हैं वहीं आने के, उनको हम कहते हैं कि ये वो दौर था जिसमें खुफिया दावत, अंडर कवर कहें या अंडरग्राउंड कहें, खुफिया दावत, बड़ा देखभाल के अल्लाह के रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपनी इस पूरी जो मूवमेंट और तहरीक जो थी अल्लाह ताला ने उसको, अल्लाह के रसूल ने उसको चलाया। सेकंड जो फेज़ है वो 4 साल से लेके 10 साल तक का जो दौर है अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुल्लम खुला दावत अल्लाह के रसूल ने इसके अंदर दी है। और उसके बाद जो थर्ड फेज़ मक्की दौर का जो आखिरी वाला आता है, ये है मक्का से बाहर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की जो दावत है वो पहुंचाई, और ये 10 साल से लेके हिजरत मदीना तक है, और फिर अल्लाह के रसूल माइग्रेट कर जाते हैं मदीने में। तो पहली जो वही नाजिल हुई वो सूरतुल अलक की शुरू की आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। और उसके बाद वही का जो सिलसिला है वो रुक जाता है, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो वही बेसिकली नाजिल हो रही है वो अल्लाह के रसूल, अगर आप देखें ना सूरतुल अलक जो है और सूरतुल मुद्दस्सिर के अंदर फ़र्क क्या है, समझने वाली बात है। सूरतुल अलक जो है वो एक इंडिविजुअल को गाइड करने के लिए सफिशेंट है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन, आइडेंटिटी और अल्लाह का तारुफ, इल्म का तारुफ, वही का तारुफ, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सूरतुल मुद्दस्सिर, इसके अंदर आप जब डिटेल और डेप्थ के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने पूरा एक चार्टर दिया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरतुल मुद्दस्सिर के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला सूरतुल मुद्दस्सिर में बयान करते हैं कि या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कपड़े या ओढ़नी लपेटने वाले, कुम फांदिर, उठो और फिर डराओ, वरब्बका फकब्बिर, और अपने रब की किब्रियाई और बड़ाई बयान करो, वसियाबका फतहिर, और अपने कपड़े पाक रखो, वरुज्ज़ फहजुर, और जिस तरह की भी कंटेमिनेशन है, मैल कुचैल जो है उसको दूर कर दो, वला तमनुन तस्तक्सिर, और बदले पाने की गर्ज से एहसान ना करो, वली रब्बी का फस्बिर, और एंड जो है जिस वही का होता है वो ये है, और अपने रब के लिए तुम क्या करो, सब्र करो। अच्छा, जो वर्ड मुद्दस्सिर है या फिर फर्दर जो या अय्युहल मुज़म्मिल भी इसके अंदर आता है, दस्सिरूनी दस्सिरूनी, बेसिकली ये एक कंफर्ट जोन को डिपिक्ट करता है अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल जो है ना वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं बेसिकली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को गोशा नशीनी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कुम फअंदिर, और ये हुक्म है, कुम जो है ना, कुम ये फेल अमर है, ये ऑर्डर है अल्लाह की तरफ से, कुम फअंदिर, उठो और डराओ, उठो और डराओ, वरब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो। अच्छा, ये जो खौफ, फियर, डरावा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको ज़रा समझने वाली बात है। सूरह यूनुस के अंदर भी अल्लाह ताला इसको बयान करते हैं, और भी कुरान की मुख्तलिफ आयात इसको बयान करती हैं, बशीरों व नज़ीरों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो खुशखबरियाँ देने वाले भी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो डरावे देने वाले भी थे। ये दोनों चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आती हैं, बेसिकली ये कंपैरिजन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें
تو قم فانذر جو اسٹارٹ لیا گیا ہے وہ انذار سے لیا گیا ہے, ڈرانے سے دیا گیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ خوشخبریاں ان کو دی جاتی ہیں جو دائرہ اسلام کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, اور ڈراوے ان کو دیے جاتے ہیں اور وعیدیں ان کو سنائی جاتی ہیں جو اس لائن کے اندر اس فیملی کا پارٹ نہیں بن رہے, کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارے ساتھ یہ سارے معاملات ہو جائیں گے. تو یہ فرسٹ جو پورا چارٹر تھا اللہ کے رسول کو دیا گیا کہ آپ نے ڈرانا ہے قوم کو. اور یہ اگر ہم اپنی سائیکالوجی کو آج ہم دیکھیں نا, تزکیے کے ایسپیکٹس ان کے دیکھیں, اس دور کے اندر ہمارے جتنے بھی احکامات ہیں اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں, میجرلی وہ مکی دور کے اینڈ کے اندر آ رہے ہیں. ایون اگر ہم جو 5 نمازیں جو باقاعدہ فرض ہوئی ہیں معراج پہ جا کے, وہ مکی دور کا اینڈ کا دور ہے جہاں پہ معراج اللہ کے رسول کو ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر آگے ہجرت کر جاتے ہیں. اینڈ دین وہاں پہ روزہ, حج, زکوٰۃ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں جو باقاعدہ اللہ کے رسول پر نازل ہوئے. تو اس سے پہلے کیا ہے, آپ اگر غور کریں, نماز ہے, تزکیہ ہے, آخرت ہے, اللہ کا تعارف ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو, بڑا سمجھنے والی بات ہے, صرف 23 سال کا عرصہ ہے, اینڈ اٹ از نتھنگ. یہاں پہ آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یا آج ہم کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو لوگوں نے صدیاں لگائی ہیں کسی اصلاح کے نام پہ, کسی جہاد کے نام پہ, کسی ریاست کے نام پہ, کسی سیاست کے نام پہ, کسی موومنٹ کے نام کے اوپر لوگوں نے صدیاں لگائیں, لیکن اس کے بعد بھی ان کو وہ ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے. اس کے اندر نا 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا جس کے اندر لیکنگ ہے. نمبر 1, دعوت کے اندر بہت بڑی خامیاں ہوتی ہیں, دائی کے اندر بھی بہت بڑی خامیاں ہوتی ہیں. مطلب اللہ کے رسول جو تھے نا وہ ایک پیکج تھے بہت بڑا. اللہ کے رسول کی وحی سے پہلے کی زندگی اور اللہ کے رسول کی وحی کی بعد کی زندگی دونوں اپنے کمال کی ہیں. اور جو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت بھی آتی ہے, جو عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں, جب پہلی جو وحی آئی تو وہ آ کے کیا کہتی ہیں, کلا لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. آپ تو جو ہے نا یتیموں کا سہارا بنتے ہیں, آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ لوگوں کو کما کے دیتے ہیں. تو جو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ سوشل ویلفیئر کا اتنا بڑا اللہ کے رسول نے کام اٹھایا ہوا تھا جب وہی نازل نہیں ہو رہی. وہی سے پہلے اللہ کے رسول کی دنیا کے لیے یہ خدمات تھیں, اور ان کو 2 بڑے لقب ملے تھے اس زمانے کے اندر. ایک ہے الصادق اور دوسرا تھا الامین, جو کہ اس دور کے اندر بہت ہی زیادہ ریئر تھے, نادر تھے, ملتے ہی نہیں تھے. لوگوں میں یہ 2 ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. اللہ کے رسول کو یہ 2 القابات, یہ 2 تمغہ امتیاز ہیں, میں کہتا ہوں, جو ایک اللہ کے رسول کے رائٹ پہ لگا ہوا تھا, ایک لیفٹ پہ لگا ہوا تھا, کہ آپ صادق بھی ہیں اور ایک امین بھی ہیں. یہ بڑے سے بڑے کوئی سردار اور قبیلے کا جو چیف ہوگا اس کو بھی یہ مقام مرتبہ حاصل نہیں تھا جو اللہ کے رسول کو وہاں پہ حاصل تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج ہماری جو بڑی اگر ہم دیکھیں نا مسلمانوں کے اندر, پاکستان کے اندر بھی یا اور ممالک کے اندر بھی, تو ایک تو بیلنس ہی نہیں مل رہا. کہیں پہ علم ہے, تزکیہ نہیں ہے, تزکیہ ہے, عمل نہیں ہے. تو کہیں پہ آپ کو 2 چیزیں ملیں, کہیں پہ دعوت کمال کی ملے گی تو سیاست نہیں ملے گی, سیاست ملے گی تو ریاست نہیں ملے گی. کہیں پہ لوگ اتنے ڈوٹوک ہیں, مطلب اللہ کے رسول کے جو منورز ہیں, اللہ کے رسول کی جو ڈپلومیسیز ہیں, مطلب وہ آپ اس کو پورا پڑھیں. اور سیاست و شریعہ جس کے اوپر بہت ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں اس کے اوپر, تو آپ کو بیسکلی وہ لیکنگ ملے گی کہ آج اللہ کے رسول ایک چیز 23 سال کے اندر کر گئے, اور اس کی جو سسٹینیبلٹی بھی وہ بھی اتنی کمال کی تھی. آگے جو خلفاء نے اس لیگیسی کو چلایا, اور آج تک وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیج بویا تھا اسلام کا, توحید کا, ایمانیات کا, عقائد کا, عبادات کا, آج تک وہ سلسلہ ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن وہ رہے گا. اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لا یزال, ہمیشہ رہے گی ایک قوم, ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو اس اصول کے اوپر, اس فنڈامنٹلز کے اوپر, ان فریم ورکس کے اوپر, ان بلیف سسٹم کے اوپر رہے گی. ایک اور چیز اگر میں اس کے اندر ایڈ کروں وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے کیا 13 سال مکے کے اندر کیا تھا. بدر مدینے کے اندر ہو رہی ہے, غزوہ خندق مدینے کے اندر مدنی دور کے اندر ہو رہی ہے, خیبر کی جنگ وہیں پہ, جنگیں ساری اللہ کے رسول بعد میں لڑ رہے ہیں. مکے کے اندر کیا تھا, مکے کے اندر اللہ کے رسول کی ٹیم بلڈنگ تھی. کچھ سال, 3 سال کا عرصہ خاموشی کے ساتھ جو ہے نا
دیکھ بھال کے بڑے ہی اپنے جو بالکل امیڈیٹ سرکلز کے اندر جو ہے اس کو جو ہے نا اللہ کے رسول اور پھر ابو بکر جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں امیڈیٹ, اور پھر 3 سال کے بعد کھلم کھلا لے کے جا رہے ہیں. تو یہ بیسکلی وہ کیا تھا, وہ فریم ورک ڈیولپ ہو رہا تھا. اور آپ مکی دور کی صورتوں کے جو ٹاپکس ہیں آپ اس کو دیکھیں, اور مدنی دور کے جو ٹاپکس ہیں آپ ان کو دیکھیں, آپ کو ایک کلیئر کٹ ڈفرنس ملے گا. مکہ میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں, مدینے کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں. قرآن کے 8-10 پارے احکامات کے اوپر ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر, آپ نے یہ معاملے کرنے ہیں, اور بھی اس کو تھوڑا اور کم کر لیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس بہت کم ہیں, لیکن جو میجر جو قرآن کا آپ کو سیگمنٹ ملے گا, جو ہم بحیثیت مسلمان ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا قرآن, وہ آپ کو ملے گا فنڈامنٹلز کے اوپر, وہ آپ کو آخرت سے جوڑنے کے اوپر ملے گا, وہ آپ کی اورینٹیشن کو صحیح کرنے کے لیے ملے گا, وہ آپ کو بلیف سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے ملے گا کہ اللہ کتنا ضروری ہے, اللہ کتنا بڑا ہے, اللہ کتنا اچھا ہے, اللہ کتنا خوبصورت ہے, اللہ کیا کرتا ہے, اللہ اچھوں کے ساتھ کیا کرتا ہے, اللہ بروں کے ساتھ کیا کرتا ہے, فرشتے کیا کرتے ہیں, رسول کیوں ہیں, رسول کی اہمیت کیوں ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں. قبر کیا ہے, عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے نا ایک بڑی ہی ان کی ڈسٹنگوش چیز ہے جو باقیوں میں کسی میں اس طرح میں نہیں ملتی صحابہ کے اندر, کہ جب جو ہے نا جنت جہنم ان کے تذکرے کرتے تھے نا تو ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن جیسے ہی آپ ان کے سامنے قبر کا تذکرہ کر دیں تو روایت میں آتا ہے وہ تب کی حتی یبل لحیتہ, کہ وہ اتنا روتے تھے قبر کا نام سن کے, قبر کی بات سن کے, کہ ان کی داڑھی جو تھی نا وہ تر ہو جاتی تھی. اور پھر وہ کہتے تھے کہ ان القبر اول منازل الاخرہ, کہ قبر جو ہے نا وہ آخرت کی منزلیں جو ہیں جو سٹیجز اور فیزز ہیں, اس کا پہلا فیز ہے قبر. مرنے کے بعد انسان نے جہاں جانا ہے پہلا فیز ہے, جو اس کے اندر کامیاب ہو گیا وہ بعد میں سرخرو ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو موت کا جو کانسیپٹ ہے, ابھی ہم آگے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے, اور یہ وہ مسئلے نہیں کہ جو ابو جہل کے ساتھ تھے, جو عتبہ کے ساتھ تھے, جو بڑے بڑے اس زمانے کے عربوں کے فرعونوں کے ساتھ تھے, یہ وہ مسئلے نہیں ہیں. یہ وہ مسئلے جو آج بھی آپ دنیا کے اندر یہ کام لے کے جائیں گے نا آپ کو ریلیونسی مل جائے گی. انہوں نے کیا تھا, ہماری قوم بھی کرے گی. ایک طرف ابو طالب کھڑے ہوئے, ایک طرف ابو جہل ہے, دونوں نیئرسٹ ہیں, قریبی ہیں, لیکن دونوں کے رویوں میں آپ کو فرق ملے گا. ایک نے اتنا بڑا سپورٹ دیا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جیسی سپورٹ ان کو اس کے بعد نہیں ملی. جب وہ جاتے ہیں تو وہ سال جو ہے وہ سال ہی غم کا سال قرار دے دیا گیا. اور اس سے پہلے کی زندگی اور اس کے بعد کی زندگی اللہ کے رسول کی بہت ڈفرینٹ ہے. اتنی بڑی سپورٹ, اور دوسری جگہ ابو جہل کھڑا ہوا, یہ بھی بالکل امیڈیٹ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کیا اینڈ چھوڑنا ہی نہیں ہے, تبت یدا ابی لہب ہوا. تب تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قبر ہو گئی, موت ہو گئی, یہ سارے فریم ورکس ڈیولپ کرنا. اور قرآن میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جو ہے جب مر جائیں گے اور اس کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے, پھر کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, کہ انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم اس کی جو عظام جو ہیں, اس کی جو ہڈیاں ہیں, اس کو ہم جمع نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے بلا قادرین, یہ تو تم نے بہت بڑی بات کر دی ہے, تم نے بڑی کلیے کی بات کی ہے. اللہ کہتا ہے ڈیٹیل سنو, بلا قادرین, ہم تو قادر ہیں اس بات کے اوپر, ان نسویہ بنانا, یہ تمہارا تھم امپریشن ہے نا, یہ ان نسویہ بنانا, ہم اس کو بھی دوبارہ بنا دیں گے. اور یہ وہ بار بار یہ بات بیان کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے, اذا متنا وکننا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون, جب ہم مر جائیں گے, کننا ترابا, مٹی ہو جائیں گے, اینا لمبعوثون, کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, دوبارہ ہمارا ریوائول ہوگا, ریزریکشن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے, تم کیا آباؤنا الاولون, تم کیا اپنی بات کر رہے ہو, تمہارے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں نا جن کے اوپر تمہیں بڑا زعم اور بڑا غرور, تکبر اور بڑا گھمنڈ ہے, ان سب کو میں اٹھاؤں گا. اور ایک بڑی کمال کی میں آج آپ لوگوں کو بات بتاتا ہوں, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. کمال کی بات یہ ہے, اللہ نے ایک دنیا ہے جو انسین رکھی ہے. ہم موت کو سمجھ نہیں سکتے, ہم روح کو سمجھ نہیں سکتے, روح کیا ہے, بلیو می, نہیں سمجھ سکتے. ایک بیچارہ سائنٹسٹ ہے, اس نے پتہ نہیں کتنے
ہزاروں لوگوں کی صرف موت کو اسٹڈی کیا تاکہ وہ سمجھ سکے کہ بیفور ڈیتھ اینڈ آفٹر ڈیتھ میں فرق کیا ہوتا ہے. اس کو کچھ گرامز کا فرق ملا ہے کہ بس جب انسان مرتا ہے مرنے سے پہلے ویٹ اتنا ہوتا ہے, مرنے کے بعد ویٹ اتنا ہو جاتا ہے. بس 300+ تھیوریز ہیں جو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اسپرٹ کیا ہے, روح کیا ہے. بیسکلی یہ سارے میٹا فزیکل ورلڈ کی باتیں ہیں, یہ ساری انسین انٹینجبل اور غیب کی باتیں. انسان اپنی فزکس لاز ان کی کیمسٹریز لگا کے جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں سکتا اتنی آرام سے. تو یہ وہ گہرائیاں ہیں اصل میں جو اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ یہ اتنی بڑی. اللہ کے رسول نے کیوں کہا اکثرو, تم کثرت سے یاد کرو. کس چیز کو؟ حازم اللذات, جو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے, یعنی الموت. موت کو کثرت سے یاد کرنا, پھر قبر کو یاد کرنا, پھر ان کی منزلوں کے اندر اندھا یقین رکھنا. صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ نا اپنی جنت کو جو ہے نا اور جو جہنم ہے اس دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے, حقیقی طور پہ نہیں. ان کو ازبر تھی. قرآن نے جو ڈیٹیلز بیان کی ہیں جنت کی, جہنم کی, آخرت کی, اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو اس کو فردر ایکسپلین کیا ہے, انہوں نے اس کو اپنے خون کے اندر اتارا ہوا تھا, خون کے اندر. اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے نا آپ کو, میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. آپ کبھی بک پڑھیں, بڑی کمال کی کوئی آپ کہانی پڑھیں, کمال رائٹر ہو, تو وہ آپ کو خیالی دنیا میں لے جائے گا. شاید آپ ٹرکی کبھی نہیں گئے ہوں, لیکن وہ آپ کو گلیوں سے روشناس کرا دے گا. رائٹر ایسا کمال کا ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ اس طرح جنت جہنم کو دیکھا کرتے تھے, ان کے لیے یہ سب چیزیں اتنی امپورٹنٹ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے چارٹر کے تھرو کیا ہے, فریم ورکس بنائے ہیں, تزکیہ کیا ہے ان کا, ان کی بیس بنائی ہے. اور جو نام آتے ہیں نا جو صرف ابو بکر نے اسکور کیے, ذرا نام سنیں. عثمان بن عفان, زبیر رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, طلحہ بن عبید اللہ. یہ کون نام ہے؟ یہ وہ ہیں جو اینڈ تک اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں, اینڈ تک. یہ وہ اسکورز ہیں اللہ کے رسول کے سچے پکے صدیق دوست کے, جو اینڈ تک جو ہے نا اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, اینڈ تک. اور جو مکی دور کے اندر جو اسلام قبول کیے ہوئے لوگ ہیں, اصل میں ان کی پرورش, ان کی نرچرنگ بہت کمال کی ہوئی ہے. انہوں نے ہر چیز پہ, ابھی ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, مسئلہ نہیں ہوتا تھا اللہ قرآن نازل کرتا تھا, ان کے جوابات دیے جاتے تھے, ان کی باتوں کا, ان کے پروپیگنڈاز کا پراپر جو ہے نا جواب دیا رہے. اور آپ کو ایسا لگے گا جب آپ اس کو پوری کرونالوجی کے اندر پڑھیں گے نا, آپ کو لگے گا وہ ایک اعتراض اٹھائیں گے, اللہ یہاں سے جبریل کو بھیجتے اور جو ہے نا وہ معاملات کو سیٹل کرتے, اور ان کا جواب دیا ایسا نہیں ہے ایسا ہے. وہ سٹینڈرڈ بیان کر کے لے کے آنا بیسی. تو اسلام نے یہ کیا ہے کہ قم فانذر وربک فکبر, آپ نے کیا کرنا ہے, رب کی کبریائی بیان کرنی ہے. وثیابک فطہر, اور ہر قسم کی ظاہری نجاست ہے یا پھر جو روحانی نجاست ہے, چاہے وہ ایمانیات کے اندر, ہمارے عقائد کے اندر کی کوئی پالیدگی ہے, کوئی نجاست ہے, کنٹامینیشن ہے, شرک اور بدعات کے نام, کوگنیشن جو ہے, بیسکلی کوگنیشن جو ہے, ہماری جو سائیکالوجی جو ہے وہ, یا پھر ہماری جو فیزیولوجیکل ورلڈ جو ہے, ان دونوں کو تم نے کیا کرنا ہے, فطہر, پاک کرو. والرجز فہجر, یہ پورا چارٹر ہے. اور آگے اللہ کے رسول کو تیار کیا جا رہا ہے, ولا تمنن تستکثر, کہ تم نے کیا کرنا ہے, بدلہ پانے کی غرض سے احسان نہیں کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کرو دریا میں ڈالو, اور کثرت ہونی چاہیے تمہاری نیکی کی, تمہارے کاموں کی. اس کو شیخ عاطف ہمیں سمجھایا کرتے تھے, اور آج میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں ابھی. انک ان این اوشن, انک ان این اوشن, انک ان این اوشن, کہ بیٹا کام کرو کرو کرو, دریا میں مت ڈالو, سمندر میں ڈالو. دریا بہا کے لے جاتا ہے, لیکن تمہاری جو انک ہے, تمہارا جو کام ہے, وہ سمندر میں جانا چاہیے, اور ایک دن وہ رنگ لے کے آئے گا انشاءاللہ. ایک دن وہ سمندر کا جو کلر ہے اس کو چینج کر دے گا, سمندر کے پانی کا جو ٹیسٹ ہے اس کو بھی چینج کر دے گا. تمہارا کام کلر بھی چینج کرے گا, اور تمہارا ٹیسٹ بھی کام چینج کر دے گا. تم نے کرنا ہے, لیکن اس کے لیے تم نے ایک لانگ ٹرم زندگی کے اندر نا صبر رکھنا ہے. اور اگلی آیت دیکھیں, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, جب تم یہ کام کر رہے ہوگے تمہیں ریوارڈ نہیں مل رہا ہوگا. اور ہر نبی کو آپ دیکھیں وہ اپنا ایک جملہ رکھتے تھے,
لا اسألکم علیہ اجر، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا جو اجر ہے نا وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی سے نہیں چاہیے۔ تو اپنی اورینٹیشن کو جو ہے، اپنی نیت کو درست کرنا، یہ ہے بیسکلی ان دو آیاتوں کا لب لباب، کہ اپنی نیت تمہیں صحیح کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو جس پہ تمہیں کوئی ایوارڈ نہیں ملے گا۔ اور یہ وہ لیول ہے، قرآن میں دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے اللہ کے رسول آپ اتنے حریص ہیں، حریص علیکم، ہم اتنے حریص ہیں۔ ہم حریص کہاں ہوتے ہیں؟ پیسے کمانے کے اندر حریص ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے نا کسی مٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر حریص ہوتے ہیں، یار کوئی پی آر بن جائے، ہماری سیاست میں بڑا نام آ جائے، کوئی سی پاور فل کارڈ ہماری جیب کے اندر آ جائے، ہماری ایک کال کے اوپر دنیا چلنے لگے، ہم اس چیز کے اوپر حریص ہیں۔ اور اللہ کے رسول کی حرص دیکھیں کہ جو مومن، جو ان کے جو قوم ہے، جو امت ہے، وہ اسلام قبول کر لے، وہ ان کی حرص اس کے اوپر تھی۔ اور اللہ کے لعلک باخع نفسک، اتنا سوچنا اپنی امت کا، اتنا سوچنا کہ اللہ کہہ دے آسمان سے باخع نفسک، کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات کے اوپر اللہ یکونوا مؤمنین، یہ ظالم ایمان لے کے نہیں آتے، اتنی حرص رکھنا۔ تو بیسکلی یہ اورینٹیشن ہے، آج بھی ہم پڑھیں، دوبارہ پڑھیں، ولا تمنن تستکثر، کہ ہم نے نیکی کرنی ہے۔ اور میں آج جو ہے نا یہ بات علی اعلان کہتا ہوں، دنیا میں اگر کوئی چیز ناپید ہے نا آج، وہ اخلاص ہے۔ آپ ڈھونڈیں گے آپ کو اخلاص نہیں ملے گا، میں بتا دوں آپ، شاید میں اپنے آپ کو بھی اس کے اندر لے آؤں۔ کہیں پہ شہرت ہے، کہیں پہ فتنے ہیں، کہیں پہ فیم ہے، کہیں پاور ہے، کہیں سیاست ہے، کہیں ریاست ہے، عجیب معاملات ہیں، آپ کو اخلاص نہیں ملے گا۔ اور یہ اخلاص اتنی کمال کی چیز ہے یاروں، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک کلمہ من قال لا الہ الا اللہ، اخلاص کے ساتھ کہا جائے لا الہ الا اللہ، کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، کسی کی پرستش نہیں کی جائے گی، کسی کی پوجا نہیں کی جائے گی، کسی سے نفع نہیں لیا جائے گا، کسی سے نقصان نہیں لیا جائے گا، کسی کے آگے یہ سر نہیں جھکے گا، کسی کے آگے یہ ہاتھ نہیں اٹھیں گے، کسی کے آگے یہ نیتیں نہیں جائیں گی، کسی کی تعظیم نہیں کی جائے گی، اس طرح کسی سے وہ الٹیمیٹ لو نہیں کیا جائے گا، جسے الحب التام کہتے ہیں، کسی کو کمپلیٹ سبمیشن نہیں جائے گی، جس کو ذل التام کہتے ہیں، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں خالصا من قلبی، جو دل کے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ کہہ دینا، دخل الجنہ، یہ اخلاص اتنی کمال کی چیز ہے، اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اور آپ ابراہیم علیہ السلام کو لائیں، اللہ کی کسی اور جو اللہ نے مائکرو جو ہمیں سلوشن دی، ادھر آپ دیکھیں اخلاص، خلوص، پورے جو ہماری انمیٹی کریٹڈ ہے ابلیس کی، اس نے کیا کہا تھا، میرے پاس یہ بھی ہے، وہ بھی طاقتیں ہیں، میں آواز سے بھی لے آؤں گا، پیادے بھی لے کے آؤں گا، یہ بھی کروں گا، لیکن اللہ عبادک منہم المخ، تیرے جو خالص کیے ہوئے بندے ہیں اللہ، میں ان کے ساتھ ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ میں آج اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہوں، آپ اللہ کے لیے کوئی کام خلوص کے ساتھ کر دیں، اللہ کے لیے کریں، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، جس میں کوئی نفس پرستی نہ ہو، کسی کو جتانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کوئی کام، چھوٹا سا کام، چاہے وہ چیریٹی ہو، چاہے وہ ایک علم کو سیکھنا ہو، کسی کے ساتھ بیٹھنا ہو۔ لوگ آج آتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے، لوگ دین سیکھنے آتے ہیں یار، میں نے دیکھا ہے مدرار میں لوگوں کو آتے ہیں، شیخ کے ہم نے بڑے قریب کے لوگوں کو دیکھا، قریب ہو گئے آ کے، بعد میں کیا جی پتہ چلا جی بڑا وہ نیٹ ورکنگ کرنے آئے تھے، وہ تو لوگ بڑے بڑے اجتماعات کے اندر جا رہے ہیں جہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے ذکر لگتے ہیں، اللہ کی مجلسیں، کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، کیوں ہیں جی؟ نیٹ ورکنگ کر لیتے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی، ہاں نا، یہ وہ نہیں ہے کہ جو یہودیت نہیں تھی کہ دین کو بیچ دیا تم نے اپنا۔ تو آج ہمارے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے نا، ہمارے دل کا اخلاص نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا انسان اخلاص لے کے آ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں، اپنی نیت کو درست کر لے کہ کوئی اجر نہیں چاہیے ہمیں۔ جس دن میں یہ ریلیشن شپ آپ سے رکھ لوں اور آپ بھی میرے ساتھ یہ ریلیشن شپ رکھ لیں کہ بیچ میں صرف اللہ ہے، حب بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے،
خلاص. آپ دیکھیں آپ دنیا کے طاقتور ترین انسان بن جائیں گے. آپ گرائے نہیں جا سکتے, آپ بٹھائے نہیں جا سکتے, آپ جھکائے نہیں جا سکتے, آپ لٹائے نہیں جا سکتے. صرف ایک چیز ہے جو آپ کو مارے گی, وہ گولی. اخلاص اتنی بڑی طاقت ہے. اور یہ آپ دیکھیں نا اللہ کے رسول کو, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی, وہ اللہ کے رسول کی طاق میں رہتی تھی کہ اللہ کے رسول کو نقصان پہنچائے. کبھی جو ہے نا وہ اس نے کانٹے بچھانے ہیں, کبھی کچھ کام کرنے ہیں. صحیح روایت میں یہ بات شامل ہے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ روک کے رکھتے تھے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اللہ روکے گا. آپ اخلاص دے دیں اللہ تعالیٰ کو, دنیا کی ناپید ریئر نادر ترین چیز ہے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا جو ہے نا وہ کیسے سیٹل کر دے گا. مشکل کام ہے یہ اللہ کے لیے کرنا, صرف اللہ کے لیے کرنا, کسی دوسرے کو شامل نہ کرنا. اور اس کے بعد جو بھی تکلیفیں ہوں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, صبر بھی آپ نے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. دنیا میں نے یہ بات دیکھی ہے, ایسے لوگوں کو, ایسے میں بڑے بڑے حلقوں میں جا کے بیٹھا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے ایلون مسک بہت بڑا نام ہے, بل گیٹس بہت بڑا نام ہے, جیف براؤن ایک بہت بڑا نام ہے. کیا ان کی زندگیاں آسان ہیں؟ اور ایلون مسک نے ٹویٹ بھی کیا تھا, I work 16 hours a day continuously. مسلمان نا 8-10 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر رہا, ہم سے ڈبل کام کر رہا ہے روٹین میں. 1-2 گھنٹے اس کو آنے جانے میں لگ جاتے ہوں گے, وہ 4 گھنٹے سوتا ہے انسان. اس نے کہا اسٹل آئی ایم لکی. ابھی بھی تم میری سکسیس کو میریکل کہہ رہے ہو. میں 16 گھنٹے کام کر رہا ہوں اور میں کنسسٹنسی سے کام کرتا جا رہا ہوں. یہ صبر ہی تو ہے نا, یہ پرسیویرنس تو ہے, یہ انڈیورنس تو ہے. لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ لربی کا نہیں کر رہا, صبر کر رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں کر رہا. میں نے ایسے لوگوں کو, آپ شیطان اور جو حزب الشیطان ہے آپ اس کو بھی اسٹڈی کر لیں, جو آج مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں, مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. دونوں کے آپ دیکھیں گے طاقتیں ہیں دونوں کے پاس, اور بیک اینڈ کے اوپر دونوں کے پاس صبر ہے, صابر ہے, وَاصْبِرُوا وَرَابِطُوا, دونوں کے پاس. اور قرآن بھی کہتا ہے فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. فرق کہ جس طرح تمہیں تکلیف ہوئی ہے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, جس طرح تمہاری HR ہے ان کی بھی HR ہے, جس طرح تمہارے مسائل ہیں ان کے بھی مسائل ہیں, تمہیں معاشی مسائل ہیں ان کو بھی معاشی مسائل ہیں. بدر میں جو چیز انسٹیگیٹ ہوئی تھی نا غزوہ بدر میں, وہ ان کا سامان تجارت تھا جو آ رہا تھا. تو ان کو پتا تھا کہ اگر یہ گیا تو ہم گئے, تو اس کے بدلے میں وہ پھر ریٹیلیشن میں وہ لے کے آئے اپنی پوری فوجیں. اگر ان کو نہیں ہوتا اچھا بھائی لے جائیں, نہیں, نفع ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, سمجھیں اس بات کو. لیکن فرق کیا ہے؟ تکلیف دونوں جگہ ہے. فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, کہ وہ اللہ سے, تم اللہ سے امید رکھتے ہو, وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے. ملاقات کی, ثواب کی, جزا کی تم امید رکھتے ہو, وہ امید ہی نہیں رکھتے, وہ تو مانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو نا. یہ وہ چارٹر تھا. اور پھر کچھ جو ہے نا مفسرین کا بھی اور علماء کا بھی اس پہ اختلاف ہے کہ نمازیں جو تھیں, جو سنت ابراہیمی وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی وہاں پہ, نو ڈاؤٹ اس میں عمرہ بھی تھا, حج بھی تھا, ذبح بھی تھا, اس میں کنٹامینیشنز بھی تھیں. تو بہرحال اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہوئی تھی اس زمانے کے اندر, لیکن باقاعدہ اس طرح کی ساری عبادات نہیں تھیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ 2 وقت کی نماز تھی, اس کے اوپر ہی بڑا اختلاف ہے کہ فرض تھی یا وہ نہیں تھی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ آگے شروع ہوتی ہے. عورتوں میں سب سے پہلے ختیجہ رضی اللہ عنہ اسلام لے کے آتی ہیں, بچوں میں علی رضی اللہ عنہ لے کے آتے ہیں, دوستوں میں اور بڑوں میں ابو بکر لے کے آتے ہیں. اس کے بعد پھر ابو بکر کی سکورنگ الگ ہے, اور پھر مردوں میں غلام اور عورتوں میں جو ہے نا جو غلام ہے ان کی بھی ایک لسٹ ہے. اچھا, ایک بڑا جو ہے نا نیریٹو اٹھایا جاتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ اسلام قبول کرنے والے جو تھے نا, اسلام قبول کرنے والے, وہ عمومی طور پہ نا غریب ماتر لوگ تھے بیچارے. حالانکہ ڈاکٹر مہدی رزق اللہ بہت بڑے ہسٹورین ہیں, اور انہوں نے بھی ریسنٹلی بک بھی لکھی ہے, بڑی کمال کی کتاب ہے سیرت کے اوپر. وہ اپنی پوری کتاب کے اندر اس بات کو مینشن کرتے ہیں, اس تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ صرف 5% لوگ ایسے تھے جو غریب تھے بہت زیادہ. اراؤنڈ 66 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا انیشیلی, 66, اور میں بڑے گنے چنے تھے, کوئی 5% کا اماؤنٹ بنتا ہے جو غریب تھے.
اور جن کے اوپر پھر وہ آل یاسر جو ہے اور اس طرح کے اپنا بلال حبشی ہو گئے، اس طرح کے جو تھے یہ بہت لمیٹڈ تھے. لیکن جو میجورٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ایلیٹس تھے اس زمانے کے. آپ ابو بکر کو دیکھیں، آپ عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں. اس طریقے سے میں آپ کو عبد الرحمن بن عوف کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، سعد بن ابی وقاص کو چھوٹا نام نہیں ہے، طلحہ بن عبید اللہ کو چھوٹا نام نہیں ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کو چھوٹا نام نہیں ہے، علی رضی اللہ عنہ کو چھوٹا نام نہیں ہے، اینڈ سو آن. تو اسلام جو ہے وہ یہ بات بھی مطلب یہ ایک بیلنس سمجھنا ہے. ہر کوئی سوسائٹی کی نیڈ ہے. جو ایلیٹس ہیں وہ بھی اپر کلاس بھی نیڈ ہے سوسائٹی کی، اور جو لوور کلاس ہے وہ بھی نیڈ ہے. جو مڈل کلاس ہے پھر فردر اس میں کلاسیفیکیشن ہے، یہ ساری نیڈ ہے. اور ہمارے یہاں نا ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں، میں اس کو ذرا تھوڑا سا اور کلیریفائی کر دوں کہ جی یہ غربت کیوں ہے. اور یہ جو ایتھیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ذرا اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ اف یور لارڈ، اف یور گاڈ، اف یور کریٹر از آل مرسیفل والرحمن الرحیم، اس نے غربت کیوں رکھی ہے، غریب کیوں ہے. سب کو امیر کر دیتا اگر وہ اتنا ہی دینے والا ہے. پھر قرآن کی 2-3 آیتیں ہی پڑھ دے گا کہ جو خزانے ہیں نا وہ اللہ کے پاس ہیں، اور تقدیر العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ بڑی کیلکولیشن کے ساتھ اتارتا ہے. جو انسان دنیا میں کنزیوم کر رہا ہے اس کے کئی خزانے موجود ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہوئی، وہ اتنے ہی ہیں، کم نہیں ہوئے. اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ہیں، ختم ہی نہیں ہوئے. تو قرآن اس بات کا جواب دیتا ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو رزق ہے اس کو کیا کر دے، بسیط کر دے، پھیلا دے. اللہ نے جواب دیا ہے اس اشکال کا. اگر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو فائنینشیل اسٹیٹس میں اوپر لے ہے، سب کے پاس جو ہے نا بینک کے اندر بھرے ہوئے پیسے، اللہ اس کو کہتا ہے لبغوا فی الارض، زمین میں فساد ہو جائے گا. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ نازل کرتا ہے ایک کیلکولیشن کے ساتھ جتنا وہ چاہتا ہے. یہ اللہ کا مال. اور میں اس کی آپ کو تھوڑی سی مثال دوں. ایک انسان ہے وہ بہت پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، مطلب بہت مال ہے اس کے پاس. وہ اس کا کیا کرے گا، وہ بیسیکلی اپنا کمفرٹ زون جو ہے نا بڑھا دے گا. کھانا پکانے کے لیے ایک اس کے پاس شیف ہونا چاہیے، 1 یا 2 رکھ لے گا. پھر کام. اور میں نے عمومی طور پہ ایسے دیکھا ہے کہ ایسے جو کینال، 2 کینال، 6 کینال، 10 کینال گھروں کے اندر لوگ، جو گھر والے 5 ہیں اور جو ان کے خادم ہیں وہ 25 ہیں. کئی میں نے دیکھا ہے، مطلب ایک فیملی ہے، چھوٹی سی فیملی ہے 4 لوگوں کی، ان کے پاس جو کام کرنے والے ہیں وہ 15 ہیں. ٹھیک ہے، اب جو 15 جو کام کر رہے ہیں ان کے پاس بھی اتنا ہی پیسہ آ جائے، وہ ڈرائیوری کرے گا کسی کی ہیں، وہ جو ہے نا جھاڑو پوچھا کرے گا، کوئی مالی لگے گا، پھر کوئی گارڈ بنے گا ہیں، پھر تو ہر کوئی اوپر جائے گا. سب کے ریسورسز سارے جائیں گے باہر، پڑیں گے، سارے کام کریں گے، سب سیٹ بن جائیں گے. جب سب سیٹ بن جائیں گے تو نیچے کیا کام کرے گا بندہ. تو اللہ اس بات کو کیا کہتا ہے، لبغوا فی الارض. اگر ہم کھول دیں نا، جیسے یہ ایتھیسٹ جو ہیں، یہ بڑے بڑے ان کے دعوے، اگر ہم کھول دیں، سب کو دے دیں، سارے چودھری ہیں، اچھا پھر سارے ہی پرائم منسٹر، سب پرائم منسٹر، اچھا تو وزیر کون بنے گا، پھر ان کا مشیر کون بنے گا، پھر ان کا کارکن کون بنے گا، پھر ناظم کون بنے گا، پھر نائب کون بنے گا، پھر کاؤنسلر کون بنے گا. ٹھیک ہے، سارے ہی جو ہے نا آئی جی، ASI کون لگے گا، اور جنگ پہ کون لڑے گا، یہ محاذ پہ کون دیکھے گا. سارے جو ہے نا وہ COS ہیں، کمانڈ کرنے والے بھی COS، لینے والے بھی COS، اور جو ہے نا وہ جو جنگ پہ لڑ رہے ہیں وہ بھی COS. آگے سمجھ میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، لبغوا فی، زمین میں فساد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا ہے، يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ نے لیولز رکھے ہیں ہر چیز کے. اللہ نے علم کا بھی لیول رکھا ہے. اگر آج آپ علم سیکھنے بیٹھے ہیں نا، یہ جو ویڈیو جو سنے گا وہ علم سیکھنے کی، مطلب کچھ تشنگی ہے نا، کیوریوسٹی ہے نا. سارے ہی عالم ہوں. عالموں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ دوسرے عالم کو سننا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. خطیبوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں سننا، ان کو پتہ ہے کیا بولنا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی کمال کا انسان ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو ان کو بھی بڑا لیول چاہیے ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا علم کے درجات رکھے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، علم کا لیول ہے. اوپر جو ہے نا انبیاء ہیں، سب سے اوپر ہوتے ہیں علم کے اندر، اور اس کے بعد پھر ان کے جو بعد کے لوگ ہیں وہ بعد میں. تو یہ علم کا بھی لیول ہے. یہ سب ایک جیسے ہو جائیں تو پھر استاد تو ہیں، شاگرد کون بنے گا، سارے استاد ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے لیول رکھے ہیں. تو بہرحال تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 سال کی جو دعوت تھی وہ چلتی اب ایک آیت نازل ہوتی ہے
اور اللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ الشعراء کی آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ جو آپ کی فیملی جو ہے نا، امیڈیٹ فیملی جو ہے، آپ اس کو ڈرائیں. پہلے تو آپ نے ڈھکی چھپی تھی نا آپ کی، آپ نے کر لی جس طریقے سے انڈر گراؤنڈ انڈر کور آپ نے کر لی. اب کیا ہے انذر عشیرتک الاقربین. اور اس کے اوپر جو ہے نا تفسیر کے اندر، تفسیر تبری کے اندر اور بھی مختلف تفاسیر کے اندر نا روایت آتی ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ لما نزلت هذه الآیہ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ڈرانے والی، قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا ثم نادا، اللہ کے رسول نہ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے اور پھر آواز دی یا صباح یا صباح. فاجتمع الناس الیہ، تو جو لوگ ہیں وہ اس آواز کے اوپر جمع ہو گئے. اس زمانے کے اندر نوم تھا، ہماری طرح کوئی ایمرجنسی یا پھر جو ہے نا بیل سسٹم تو لگے ہوئے نہیں تھے، ای میل چلے جائیں گی، نوٹیفیکیشن چلے جائیں گی، سادہ سا دور تھا. تو جو بھی انسان جو ہے نا صفا پہاڑی کے اوپر یا اس طرح کسی جگہ کے اوپر کھڑا ہو کے اس طرح کا نعرہ لگاتا تھا، جس کا مطلب ہوتا کہ دیر از این ایمرجنسی. تو یہ آواز سن کے جو ہے سارے کے سارے جمع ہو گئے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا یا بنی ہاشم یا بنی عبد المطلب یا بنی فہر یا بنی، اس طریقے سے اللہ کے رسول نے کئی نام لیے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ارائیتکم لو اخبرتکم، تم مجھے اس بارے میں بتاؤ اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے، وہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو تم کیا کرو گے اس کو لے کے؟ صدقتمونی، تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کیا، یہ اسلوب اپنایا کہ میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، ایک چیک تو لے لوں میں کہ یہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو میٹافوریکلی اللہ کے رسول نے ایک سینیریو رکھا کہ میں ایک غیب کی خبر بتانے لگا ہوں جو انہوں نے نہیں دیکھی، میں دیکھ کے آیا ہوں. صدقتمونی، کیا تم میری تصدیق کرو گے اگر میں یہ بات کروں؟ تو انہوں نے کہا نعم. پھر اللہ کے رسول نے کہا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو یقیناً میں تمہیں ڈرانے والا ہوں ایک بڑے ہی شدید عذاب سے. اور بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ لا اغنی عنکم شیئا، اپنی بیٹی کو بھی وہ فرماتے ہیں، اور جو بڑے بڑے قبیلے ہیں ان کے جو چیف ہیں، سرداران ہیں، ان کو بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ تم بھی اللہ سے ڈر جاؤ، تم بھی اللہ سے ڈر جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں بچا سکتا، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تم اللہ سے ڈر جاؤ، تم اللہ سے ڈر جاؤ. یہ اللہ کے رسول کی کال تھی بیسکلی. اچھا، یہ اس کال کو اس طرح لیں کہ جو 3 سال جو اللہ کے رسول نے گزارے نا خفیہ دعوت کو کرتے ہوئے، اللہ کے رسول اب جو تھوڑی سی ہے نا وہ انسان کو ایک ہلکی سی آوازیں باتیں نا، ایک جسے گوسپ کہتے ہیں نا، یہ ایک بز کہتے ہیں، وہ تو سوسائٹی میں آنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ کوئی نئی بات، کوئی بات ہوئی ہے. اور باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ چھپتی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا یہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. آپ ایک بات کہتے ہیں اور اس کے اوپر پراپرلی اب تو ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک بات کہہ دی تو وہ یہ جو ہواؤں کے اندر جو ویوز ہیں وہ اس کے اندر ٹرانسفارم ہو گئی. ہو سکتا ہے آپ ان کو دوبارہ سے ڈی کوڈ کر لیں کسی زمانے کے اندر. جتنی بھی باتیں کہی ہوئی ہیں ان کو ان ہواؤں نے کہیں نہ کہیں پرزرو کر کے رکھا ہوا ہے. اور ہو سکتا ہے انسان جو ہے شارٹ ٹرم کے اندر، لانگ ٹرم کے اندر اس طرح کی چیزوں کو ڈی کوڈ کر کے یا پرزرو کرنا شروع کر دے، کہیں بھی باتوں کو کر سکتا ہے. تو اللہ کے رسول جو ہے دعوت کی بات ہے. اب جو ہے نا ابو بکر بھی اسکورنگ کر رہے ہیں، پھر فردر خدیجہ رضی اللہ عنہا، پھر زید بن حارثہ بھی ہیں، پھر غلام بھی ہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے یہ چھپ چھپ کے جو ہے نا وادیوں میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اب ڈیفینیٹلی یہ کوئی بڑے عبادت گزار قوم تو نہیں تھی مکہ کے اندر جو باقی مشرکین بیٹھے ہوئے تھے. ایک نمبر کے اجڑ، ایک نمبر کے بدماش، ایک نمبر کے متکبر. اب وہ کہیں پہ دیکھ رہے ہیں کہ عجیب قسم کی 3 4 کی ٹولیوں کے اندر نا عبادتیں کر رہے ہیں. کہیں ایک کی نظر پڑ گئی تو پوچھیں گے تو نا تم کیا کر رہے ہو. تو پھر بندہ نا شروع کے اندر ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں زیادہ اس کو نوٹ نہیں کرتا، اچھا ہوگا ہوگا ہوگا. لیکن اللہ نے بھی اللہ کے رسول کو نا فردر پش دیا ہے، انذر عشیرتک الاقربین. اور قرآن کی اور بھی ایک آیت آتی ہے، وہ ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے نا اس کو تم ٹھوک بجا کے علی اعلان تم نے اس کی نا دعوت دینی ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے ڈرنا ڈرنا نہیں ہے تم نے. یہ کریں گے، یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں، یہ تو آتی ہی تمہیں اونچا اڑانے کے لیے ہیں، تم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے. اعرض عن المشرکین،
یہ جو 2 آیتیں تھیں نا، اس نے اللہ کے رسول کو سپر ڈوپر چارج کر دیا کہ اب اللہ کا حکم ہے اور اب ڈرنے کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی شروع کے اندر نا، ولی ربی کا فصبر، کہ آپ نے اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 سال کے اندر پکایا. انہوں نے اس تھیوری کو پریکٹس کر لیا کہ اللہ کے لیے صبر کیا ہے. ولا تمنن تستکثر، کہ آپ نے کسی ایسا احسان نہیں کرنا کہ جس کے اوپر آپ نے ریوارڈ لینا ہے. آپ نے ریوارڈ آپ کا ان اجریہ الا علی اللہ، اللہ آپ کو اجر دے گا. جب آپ کی یہ تھیوری پریکٹس کے اندر آ گئی 3 سال، اب آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اور انسان اس دور میں جاتا ہے، میں آپ کو صحیح سے بتا دوں، جہاں پہ اس کو نا زندگی کا ڈر دور ختم ہو جاتا ہے. زندگی ویسے ہی میں سمجھتا ہوں اس کی کیا اوقات ہے. زندگی مطلب ہم دوستی کرنی ہے نا انسان کو، وہ موت سے دوستی کر لے. پتہ ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، موت سے زیادہ وفادار میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ایک انسان کی اگر موت نہیں لکھی، سب سے بڑی محافظ اس کی موت ہوتی ہے. اور ایک جو ہے نا شیخ عاطف نے مجھے ایک قصہ سنایا تھا، بہت ارلی زمانوں کی بات ہے. وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا، وہ پتہ نہیں کنسٹرکشن ہو رہی تھی، مزدور تھا 10ویں فلور سے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اخباروں میں بھی چھپا تھا، پاکستان کا نہیں باہر کا. وہ 10ویں فلور سے، پتہ نہیں بڑے فلور سے گرا. اوپر سے گرنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے بندہ، سر پھٹ جاتا ہے، کھل جاتا ہے، مر جاتے ہیں عمومی طور پہ لوگ، بے ہوش ہو جائے، ڈیمیج اتنا ہو جاتا ہے کہ بچتا نہیں. وہ کھڑا ہوا، اس کے بعد جو پیچھے لوگ تھے اس نے ان کو دیکھا، لوگوں نے اس کو دیکھا، انہیں ہاتھ دلایا، میں بچ گیا، مجھے کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہاں موت نہیں لکھی ہوئی تھی اس کی، موت سے دوستی کرے بندہ. یہ عجیب فلسفے ہیں، یہ آپ کو عجیب و غریب فلسفے ملیں گے، لیکن حقیقتیں یہی ہیں. آگے بڑھا، اس نے دیکھا ہی نہیں، وہ مین روڈ تھی، تیز گاڑی ہے، اس کو اڑایا، ختم ہو. تو جہاں مرنا نہیں ہے نا، گر کے بھی نہیں مر سکتا، اور اگر بچنا نہیں ہے تو وہ کھڑے ہو کے بھی نہیں بچ سکتا انسان. یہ ہے انسان کا عقیدہ. اور اللہ کے رسول نے نا ایک دفعہ پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے، تمہیں اپنی زندگی کے اوپر کتنا بھروسہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اگر دروازے کے اس طرف ہوں، دروازہ کھول کے، مجھے اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں سیکنڈ سٹیپ لے سکتا ہوں، نہیں لے سکتا. تو انہوں نے کہا تمہیں تو اپنی زندگی پہ بہت بڑا بھروسہ ہے، مجھے تو اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ جو آنکھ میری بلنک کر رہی ہے، نینو سیکنڈ، اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے نینو سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے. یار میں پوچھتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی پوچھوں، میں آپ کے سامنے بھی رکھوں کلیئرلی، ویری آنیسٹ، شاید یہ بڑی بٹر ریالٹیز ہیں. یار ہمیں بڑا بھروسہ ہے، ہمیں لگتا ہے 60-70 تک جائیں گے ہم، بہت بھروسہ ہے یار. ایک ایسا انسیڈنٹ جس نے میری زندگی کو چینج کیا، آج آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہوں. کراچی میں اپنے گھر کے سامنے میری مسجد تھی، رمضان کا دور تھا، یہ میں وہاں پہ جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا، سامنے سڑک دکھ رہی تھی مجھے. سڑک پہ نا 2 روڈ تھی، بہت مین روڈ نہیں تھی لیکن گلی نہیں تھی، ڈبل روڈ تھی. وہ بیچ میں ایک آئی لینڈ تھا، فٹ پاتھ تھا. تو ایک شیرڈ والا ہمارے پڑوسی تھے، وہ انکل، وہ آئے یوں کر کے، اور انہوں نے گاڑی اپنی نا ہلکے سلو پہ روک دی، کہ گاڑیاں بہت ساری آ رہی تھیں. ایک بچہ ہوگا کوئی 9-10 سال کا، وہ رانگ وے آیا. اب جو گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں نا، وہ رانگ وے عمومی طور پہ نہیں دیکھتے، وہ اپنی سائڈ دیکھتے ہیں پیچھے سے. تو انہوں نے دیکھا اچھا پیچھے تو کوئی نہیں ہے. اب اس بچے کی غلطی کیا ہوئی، اس بچے نے بالکل اس گاڑی سے بمپر سے یا نا چپکا کے اپنی بائک لگا دی. 10-11 سال سے بڑا بچہ نہیں ہوگا وہ، اور وہ ایسی جس ہم بچے نکلتے ہیں نا چھپ چھپا کے، وہ ایسے ہی نکلا تھا، کوئی ڈبل روٹی لینے یا اس طرح کے کام بچوں کو شوق ہوتا ہے اس دور کے اندر. اس شیرڈ والے محترم نے، ہمارے پڑوسی تھے، سمپل مینول گاڑی تھی انہوں نے، تو کلچ جب آپ چھوڑتے ہیں نا، گاڑی ہلکی سی پیچھے جا کے پھر آپ آگے جاتے ہیں. وہ گاڑی ہلکی سی پیچھے جا کے وہ آگے گئی ہے. پیچھے جانے میں نا وہ بچہ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوا ہے، اس کا سر فٹ پاتھ پہ لگا ہے. اچھا میرے سامنے وہ بچہ گرا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے. میں نے کہا اٹھ جائے گا، لیکن ود ان اے منٹ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دم سے نا آنا شروع ہو گئے، وہ بچہ اٹھا نہیں. میں نے کہا دیر از سم تھنگ رانگ. میں مسجد سے جلدی سے بھاگا، میں نے کچھ مسئلہ ہوا ہے. جب میں گیا تو 10-15 لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ، وہ شیرڈ والے انکل بھی کھڑے ہوئے تھے. اور اس بچے کے کان سے نا زمزم جس طرح نکلا تھا نا، حدیث میں آتا ہے، اس طرح خون کے فوارہ تو نہیں کہوں گا، ایک خون نکل رہا تھا بہت سارا، اچھا خاصا خون. اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح تو ہم زندگی میں 10,000 دفعہ گرے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھروں کے اندر وہ گر جاتے ہیں، وہ گرا ہے. اور
وہ اتنا خون تھا کوئی اس کو اٹھانے کو تیار نہیں تھا، ایمبولینس ہم نے بلائی بھی تھی. میرے خیال میں میرے سامنے میرے ہاتھوں کے اندر 5 منٹ میں بچہ ایکسپائر ہو. اب اس انسیڈنٹ کو لے کے نا میں نے زندگی میں بڑا سوچا. میں نے کہا اس کی کیا پلاننگز نہیں ہوں گی زندگی میں، اس کے ماں باپ کی پلاننگز نہیں ہوں گی اس کے لیے. یا 10-11 سال کا بچہ ہے کہ 4-5 کلاسز پڑھی ہوں گی اس نے، اس کے بھی ایمبیشنز اور گولز ہوں گے کہ میں نے جو ہے نا ڈاکٹر بننا ہے، بہت بڑا میں نے انٹرپرینور بننا ہے، بہت بڑا میں نے امپائر بنانا ہے، بہت بڑا میں نے کمال انسان بننا ہے، میں یہ کام کروں گا، میرے یہ ہیروز ہیں، فلاں ہیں. دنیا کے بڑے بڑے فلسفے سیکنڈز میں ختم کر دیے اللہ تعالیٰ نے. یہ حقیقت ہے انسان کی. اپنی آنکھوں کے سامنے اس انسان کو دیکھا. اور ایک دفعہ نا جنا ہسپتال مجھے یاد ہے کراچی کا، میں اس میں اس کی ایمرجنسی میں ایک انسان چلا جائے اگر اس طرح کی لاہور میں ہو یا کراچی میں ہو، زندگی کا فلسفہ اگر سمجھنا ہو نا، جس کو اللہ کے رسول کہتے تھے قبرستان جایا کرو. اللہ کے رسول وہ کیوں فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا، تم بیلنس کے اندر آ جاؤ گے. خودکشی نہیں کرنی، تم نے رہنا اس دنیا کے اندر ہے، لیکن تمہیں بیلنس مل جائے گا زندگی کا. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، بیلنس. اللہ تطغوا فی المیزان، بیلنس. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، بیلنس. بیلنس تمہیں نکل آئے گا تو تم دیکھو گے کہ ایک انسان سڈن تمہارے سامنے ختم ہو گیا، ہٹا کٹا انسان آیا ہے اور آ کے تمہارے سامنے جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. کراچی کے اندر کرونا کی ویو آئی، میں اپنے والد صاحب کو لے کے گیا ایمرجنسی کے اندر ڈاؤ ہاسپٹل کی. تو وہاں پہ میرے والد صاحب بھی ایڈمٹ تھے ایمرجنسی میں. وہ ایک دن اسکریننگ کے اندر رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ایک انکل تھے، بزرگ تھے اور بڑے ہی ان کی جو ہے نا ایک بڑی اسپریچول پرسنالٹی تھی، اور باریش تھے، سفید، ان کے داڑھی بھی سفید، بڑی بڑی پیاری پرسنالٹی، اور ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے. تو میرے والد صاحب اور وہ دونوں جو تھے نا وہ ایک ساتھ ہی برابر برابر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور کرونا کو اتنا قریب سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے انسان کو، کیسے زندگی، کیسے یہ کچھ نہیں کر سکتا. کرونا کا ڈر نکل گیا، لوگ مرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں یہ ٹچ نہ کریں، یہ نہ کریں. وہ ٹھیک ہے انسان پریکاشنس لے لیں. تو میرے والد صاحب اس کے میرے خیال میں 25 دن بعد تک جو ہے نا زندہ رہے. 25ویں دن میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. دونوں کا سیم مسئلہ تھا، ان کی جو بلڈ کے اندر جو آکسیجن کا لیول ہوتا ہے دونوں کا جو ہے نا ڈاؤن ہو گیا تھا. سیچوریشن لیول کہتے ہیں اس کو، 90 ہونا چاہیے، یہ 60-70 کراس کر رہا تھا. پھر ان کو جو ہے نا آکسیجن کا لیول دیتے ہیں. تو انیشیل آکسیجن پہ دونوں ہی تھے. میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ 1-2 دن یہ سروائیو کر سکیں گے. اور وہ انکل ماشاءاللہ ہٹے کٹے، انٹرنلی کچھ مسئلہ تھا ان کا، باہر سے بالکل کام تھے، سکون تھے، کھانا کھا رہے ہیں بچوں. اب میرے والد صاحب جوس نہیں پی سکتے، اتنی طبیعت خراب. اب میں کمپیریزن کر رہا ہوں اپنی پوری فزکس سائنس کیمسٹری لگا کے کہ کون زندہ رہتا ہے کون جو ہے نا کرتا ہے انسان. میرے سامنے وہ انکل جو صبح ایڈمٹ ہوئے ہیں میرے والد صاحب کے بعد ہی، آدھے 1 گھنٹے بعد، 5-6 گھنٹے گزارنے کے بعد میرے والد صاحب کو انہوں نے نا ہاسپٹل کے اندر ریفر کر دیا کہ وہاں ایڈمٹ ہوں گے. اب ان کا پروسیس چل ہی رہا ہے، ایک دم سے ان کی طبیعت نا سانس ان کی اکھڑنا شروع ہوئی، سیکنڈ. اور ہوتے 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 ایک دم سے انہوں نے پھر ان کو ایمرجنسی میں لے کے آئے. 10 منٹ کے اندر ان کو CPR دی ہے، جھٹکے دیے ہیں. جب وہ نہیں ریوائیو کر سکے تو ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا. مطلب کس کی بات کریں ہم، کیا زندگی. تو میں آپ سے یہ فلسفہ آپ لوگوں کو دوں گا، دوستی کرنی ہے نا دوستوں سے نہ کرو. دوستی کرنی ہے خاندان سے نہ کرو. دوستی کرنی ہے پیسے سے بھی نہ کرو. دوستی کرنی ہے نا یاری لگانی ہے اگر اللہ سے لگاؤ. دوستی کرنی ہے نا موت سے کر لو دوستی. دنیا کی سب سے بڑی محافظ اگر کوئی چیز ہے میں نے وہ موت دیکھی ہے. ایک انسان مر ہی نہیں سکتا، مر ہی نہیں سکتا، موت اس کو مرنے نہیں دے گی جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہو جاتا، جب تک اس کی سانسیں پوری نہیں ہو جاتی، جب تک اس کے معاملات کمپلیٹ نہیں ہو جاتے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اجل، جو اس کا ٹائم رکھا ہوا ہے، اور اللہ کہتا ہے اذا جاء اجلهم، جب وہ اجل آیت ہے لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ آپ اس کو ایک سیکنڈ، نینو سیکنڈ مؤخر کر سکتے ہیں، ولا یستقدمون، نہ وہ پوسٹ پونڈ ہوگا نہ وہ اس کو پہلے کر سکتے. جو ٹائم ہے وہ ٹائم ہے، نہ آگے کا نہ پیچھے کا. تو یہ بیسکلی اورینٹیشنز ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اللہ کے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم
ڈیولپ کروائیں. اس دعوت کو لے کے آگے جو ہے جو حربے استعمال کیے گئے وہ کئی ہیں. انشاءاللہ اس کو پھر ہم نیکسٹ سیشن کے اندر ڈسکس کریں گے کہ کن کن طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی ان کو روکنے کی کوشش کی گئی, کن کن طریقوں سے اللہ کی جو پکار ہے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی, کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو چراغ ہے اس کو بجھانے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ آج کے سیشن کو ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. زندگی رہی اور ہمارے معاملات صحیح رہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی, تو نیکسٹ سیشن میں ضرور انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور ان حربوں کو اور پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا معاملات رہے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.